बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब का खिताब पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चला। तीन नकात ऐसे कौन से हैं जो खान साहब ने कहे, इसकी मुकम्मल कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ जो मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा चलाने के हवाले से ऐलान किया गया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से, इस ऐलान का भी जायज़ा लेंगे कि क्या ये केस चल सकता है या नहीं चल सकता। राय साहब, खान साहब की तकरीर और उसमें से बहुत सारे निकात पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, और उसकी बुनियादी वजह आपको बाखूबी मालूम है कि खान साहब की तकरीर को क्यों मुकम्मल तौर पर सेंसर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कर दिया जाता है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो खान साहब की तरफ से कही गई, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जजिस को फ़ोन करके धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारी फाइलें हमारे पास पड़ी हैं, अगर हुक्म ना माना तो खोल दी जाएंगी, मगर मुझे अदलिया से उम्मीद है कि वो ही मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेगी। FIA समेत तमाम इदारों को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो सब कुछ भूल कर अब PTI के खिलाफ मुकदमा देख रहे हैं। पुलिस भी इस रवैये और गिरफ्तारियों पर खुश नहीं है, जबकि ईमानदार सरकारी अफसरान भी इस रवैये पर नाखुश हैं। घर मस्मार, कारोबार बंद करने और बच्चों को धमकियों जैसे इन मजालिम के बावजूद हमारे साथ जुड़े हुए लोग बहुत सारे मौजूद हैं। मैंने कह दिया है कि अगर दबाव ज़्यादा है तो छोड़ दो, मगर उम्मीदवार कहते हैं कि PTI को खैर बात कहा तो अवाम हमें तस्लीम नहीं करेगी। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा सियासी दबाव नहीं डाला गया। सारे इदारे मिलकर ये काम कर रहे हैं और इन दानिस्ता इक़दाम की वजह से इदारों को तबाह किया जा रहा है। मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, मगर मुझे ये समझा दें कि मेरे बाद क्या होगा। ये एक पार्टी बनाकर वोटर को तकसीम करेंगे और उसमें PTI छोड़ने वालों को शामिल करेंगे। ये मखलूत हुकूमत कायम करेंगे और मुस्लिम लीग नून को तो आवाम वोट ही नहीं देगी। मखलूत हुकूमत मुल्क की मसाइल का हल नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अवाम की हमायत से बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है, और ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत है। अच्छा राय साहब, जो बातें खान साहब ने कही, यकीनन ये बातें इससे पहले भी वो करते रहे, और खान साहब की इदारों से, और खान साहब का एक इदारों के हवाले से हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है। राय साहब, हिकमत अमली के तहत आपको नहीं लगता कि अब सीज़ फायर हो जाना चाहिए? और क्योंकि इससे ना ही सियासत को कोई फ़ायदा हो रहा है खान साहब की, ना ही पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा अगर किसी का हो रहा है ना, वो है PDM का ढोला। अच्छा, अब हो ही रहा है कि खान साहब जो बातें करते हैं, इनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात बहुत सारे जो क्रिटिक हैं, वो बात करना चाहें तो एक अंदाज ख़ास अपनाकर, कोई ऐसी बात नहीं है जो ना की जा सके, की जा सकती है। लेकिन PDM इन बातों को उठाता है, और PDM का जो अपना मीडिया है वो इन बातों को उठाता है, और फिर उसके ऊपर ड्रम बीटिंग की जाती है। राज साहब, आपको क्या लगता है कि ये मामला कहीं जाकर अब रुकेगा? क्योंकि सियासी जमातें बनाना और किंग्स पार्टीज जिस तरह पाकिस्तान में इससे पहले भी बनती रही, आज भी बनने जा रही है। जहांगीर तरीन का जो जहाज है वो रनवे पर, कभी हवाओं में, कभी रनवे पर, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, वो आपको नजर आएगा। फिर पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब जो है, वो अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 15 से 20 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। तो ये सब कुछ हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि फैसला जो किया गया था कि माइनस करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। मुझे दूर दूर तक ना इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, ना ही पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि पंजाब के अंदर आए साहब तकसीम होगी, वोट तकसीम हो रहा है, और उसकी बुनियाद पर अब इंतखाबात
میں یہ جائیں گے، اور صرف مجھے فائدہ اس وقت جو سب سے بڑے گینر اس نظام کے نظر آ رہے ہیں وہ آصف علی زرداری اور ان کی جماعت نظر آ رہی ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں عاشق صاحب، ایک تو عمران خان صاحب کے متعلق جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ عمران خان صاحب کو کوئی سیز فائر کرنا چاہیے یا عمران خان صاحب کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے، اس کے اندر دو بڑی خبریں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ پی ڈی ایم عمران خان صاحب جو بھی نقطہ اٹھاتے ہیں اس کو استعمال کرتی ہے اس طریقے سے کہ جیسے خان صاحب کوئی فوج کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو بڑی خبر چھپی ہوئی ہے اور جو حقائق چھپے ہوئے ہیں وہ حقائق لوگوں تک پہنچانے بڑے ضروری ہیں۔ کیا یہ ایگریشن عمران خان صاحب کی جانب سے شروع ہوا تھا؟ عمران خان صاحب کی حکومت جب چل رہی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کس طریقے سے گرائی گئی؟ کیا عمران خان صاحب کی حکومت کو کسی آئینی طریقے سے گرایا گیا تھا یا ایک رجیم چینج آپریشن کے تحت گرایا گیا تھا؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو اس وقت اسی پی ڈی ایم کا حصہ تھے، ان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ پاکستان کے تمام صحافی، اب تو پاکستان کے 90% لوگ، چونکہ موبائل ٹیکنالوجی 4G 5G آ گئی ہے، لوگوں کے پاس شعور ہے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں براہ راست اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی اور وہ ایک رجیم چینج آپریشن تھا۔ تو اس وقت ایگریشن کہاں سے آیا؟ عمران خان صاحب نے تو نہیں کیا، ایگریشن آیا دوسری جانب سے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کو کرش کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا جناب باجوہ کے دور میں، اعظم سواتی کا اغوا، شہباز گل کا اغوا، اسی طرح تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، سب سے بڑے لیڈر ہیں، پاکستان کے اندر سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہیں۔ وہ کوئی شدت پسند تنظیم تو نہیں ہے، وہ کوئی جتھا تو نہیں ہے، وہ کوئی ایسا گروہ تو نہیں ہے کہ جو کوئی مسلح جدوجہد پر یقین رکھتا ہو۔ تو عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن تھے؟ یہی آپشن تھا کہ وہ جلسے کریں، ریلیز کریں، ریلیز کے اندر اور جلسوں کے اندر لوگوں کو شعور دیں کہ ان کی حکومت جو کہ اس طرح سے پرفارم کر رہی تھی کہ پچھلے 20 سال کا بہترین گروتھ ریٹ لے کے آئی تھی 5.97% پر، اس کو کس طریقے سے گرایا گیا۔ عمران خان صاحب جلسوں میں کیا جا کر کہتے کہ میں نااہل تھا، میں نالائق تھا، یا یہ جو موو تھا یہ بالکل پارلیمانی موو تھا، آئینی موو تھا، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ موو ایک غیر آئینی موو تھا جس سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی۔ تو عمران خان صاحب نے حقائق تو لوگوں کے سامنے رکھنے تھے۔ اب چلے، وہ تو ہو گیا پاسٹ۔ اب جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں، کیا آئین پاکستان میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے یا وفاق میں جو پورے پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے؟ یعنی آج اگر شہباز شریف اسمبلی تحلیل کرنا چاہیں، وہ ایڈوائس بھیجیں گے صدر عارف علوی کو، اور صدر عارف علوی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ شہباز شریف کی اس ایڈوائس کو وہ نامنظور کر دیں۔ الٹیمیٹلی ان کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس منظور کرنی پڑے گی۔ شہباز شریف اگرچہ ایک جعلی پرائم منسٹر ہیں لیکن چیف ایگزیکٹو کے طور پر ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ اسی طرح جو آپ کے دو صوبوں کے چیف منسٹر تھے، کے پی کے اور پنجاب کے، وہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو تھے، ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ گورنرز کو ایڈوائس بھیجتے اور اس کے نتیجے میں اسمبلیاں تحلیل ہوتی، اور آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے یہاں پر کون سا ایگریشن کیا؟ عمران خان صاحب نے تو اپنی 2 حکومتیں قربان کر دیں۔ پاکستان کے اندر 2 حکومتیں چھوڑ کر کوئی یونین کونسل کی سیٹ نہیں چھوڑتا ہاشمی صاحب، کوئی چھوڑتا ہے یونین کونسل کی سیٹ بھی؟ عمران خان صاحب نے 2 صوبوں کی حکمرانی چھوڑی، 75% سے زائد علاقے کی حکمرانی عمران خان صاحب نے چھوڑی، کیونکہ ملک تباہ ہو رہا تھا، ملک کی معیشت کولیپس ہو گئی تھی، اور عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ چلیں ایک تو یہاں پر بر وقت الیکشن ہو جائیں گے، اور شاید یہ پی ڈی ایم اس خوف سے کہ وہ الیکشن ہار جائے گی، وہ قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ایک ساتھ جلد کرانے پر تیار ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب کا اس میں کیا ایگریشن ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پالیسی تبدیل کریں؟ ابھی جو عمران خان صاحب کے اوپر 3-4 بوگس کیسز درج کیے گئے، آپ یہ مجھے بتائیں کہ زمان پارک پر جو آپریشن ہوئے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج، جج زیبا صاحبہ کے متعلق یہ ریمارکس کہ ہم اقتدار میں آ کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس قسم کے کیسز میں
عمران خان صاحب کے زمان پارک پر جس طرح کی بدترین شیلنگ کی گئی، تو نون لیگ کے جو رہنما تھے، جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی، ان کے اوپر تو کرپشن کے، کک بیکس کے، منی لانڈرنگ کے 15 ارب روپے کے فراڈ کے الزامات تھے۔ کیا ان میں سے کسی کے گھر پر اس طرح کے آپریشن ہوئے؟ کیا جب نون لیگ کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے تو کیا ان کو اس طرح سے الٹا لٹکایا گیا تھا؟ کیا ان پر اس طرح سے تشدد کیا گیا تھا؟ احسن اقبال کی وہ تصویر آپ کو یاد ہے نا، کہ وہ نیب کے ڈالے میں پیچھے بیک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، سوٹڈ بوٹڈ ٹائی انہوں نے پہنی ہوئی۔ تو کیا ان کو اس قسم کے تشدد کا، اس قسم کے جبر کا، اس قسم کے صورتحال کا سامنا تھا، جن کے خلاف نیب میں ریفرنسز چل رہے تھے، جو ایسے کیسز تھے، اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، لیکن ان کو تو اس قسم کی، یہ جس جبر کا سامنا تحریک انصاف کو ہے، اس قسم کے جبر کا سامنا نہیں تھا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، اب عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، عمران خان صاحب عدالت کے اندر موجود ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عدالت کے اندر سے ایک سائل عدالت کے اندر پہنچ گیا ہو، ضمانت کے لیے درخواست دائر کی جا رہی ہو اور اس کو وہاں سے اغوا کر لیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو کیوں غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا؟ تو وہ کیا عمران خان صاحب کا ایگریشن تھا؟ وہ وہاں پر جو شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا وہ عمران خان صاحب کا ایگریشن تھا؟ یہ ابھی جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ توڑی جا رہی ہے، تو یہ عمران خان صاحب کی جانب سے تو کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا گیا۔ عمران خان صاحب نے تو بار بار یہ الفاظ بولے اور بالکل ٹھیک الفاظ بولے۔ میں کہتا ہوں ہاشمی صاحب، شاید عمران خان صاحب کا 2013 سے جو ایک نیا عروج شروع ہوا تھا عمران خان صاحب کا، 2011 سے ان کو عروج ملنا شروع ہوا تھا، 2013 میں وہ پیک پر پہنچے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اب رجیم چینج آپریشن کے بعد ان کی جو مقبولیت ہے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچی۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس پوری سٹرگل میں عمران خان صاحب کا ایک فکرہ جو مجھے سب سے بھاری فکرہ لگتا ہے، سب سے افیکٹو، سب سے پراثر فکرہ لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی لیڈر وہ یہ کہے کہ میں اپنی فوج سے لڑ رہا ہوں اور میری جنگ فوج سے ہے، اور وہ فوج سے جیت بھی جائے تو وہ اس کی ریاست ہار جائے گی، اس کا ملک ہار جائے گا۔ فوج سے جیت کر آپ اپنی ریاست کو ہرا دیں گے، اس لیے فوج کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس فکرے کے اندر کتنا بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ میں آپ جا کر دیکھ لیں، جہاں کی فوجیں کمزور ہوئی، تقسیم ہوئی، وہاں پر عرب سپرنگ، جو نام نہاد عرب سپرنگ تھا، لیبیا کا کیا حال ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں پورے عرب کے اندر کس قسم کے صورتحال پیدا ہو گئی۔ 2-4 جو اسٹرانگ ممالک تھے جن کے پاس بہت زبردست معاشی وسائل تھے، اور اسی طرح اسلحہ خریدنے کے لیے بھی بہت زیادہ معاشی وسائل تھے، ان کے سوا باقیوں کا کیا حال ہوا ہے؟ تو اس لیے عمران خان صاحب کا یہ فکرہ، یہ فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے فوج کی کتنی اہمیت ہے، اور عمران خان صاحب کی ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر، ایک بڑے لیڈر کے طور پر، ایک ایسا لیڈر جو دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو سیلفش نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کی قائدانہ صلاحیت جو ہے ملک کے لیے، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج سے اگر آپ جنگ لڑیں گے، وہ جیت جائیں گے تو ریاست ہار جائے گی، اس لیے فوج کو آپ تباہ نہیں کر سکتے، فوج کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب تو عالمی فورمز پر اپنی فوج کا دفاع کرتے رہے، ہر عالمی فورم پر دفاع کیا۔ جب یہ نواز شریف اور مریم نواز فوج کے خلاف نعرے لگوا رہے تھے، جب انہوں نے وہ سارے قوم پرست عناصر اپنے ساتھ ملا لیے تھے جن کو سابق فوجی قیادتوں نے، میں خود وہ بریفنگز اٹینڈ کرتا رہا، وہ یہ کہتے رہے کہ یہ قوم پرست عناصر، یہ میں نے آپ نے کبھی نہیں کہا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فوج مخالف ہے، ریاست مخالف۔ ان تمام عناصر کو ملا کر اپنے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے کوئٹہ میں، بلوچستان کے حساس علاقوں میں جو ہماری فوج کے لیے حساس علاقے ہیں، کے پی اور فاٹا کے حساس علاقوں میں، یہ فوج مخالف جلسے کرتے رہے۔ یہ اچکزئی نے کہا تھا کہ یہ فوج نے جو باڑ لگائی ہے ایران سرحد پر اور افغان سرحد پر، ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہ مینگل صاحب نے کہا تھا کہ ہم فوج کے قلعے اور فوج کی جیلوں کو اڑا دیں گے۔ نواز شریف نے یہ الفاظ بولے کہ میں کارگل کے جنگ کے راز کھول دوں گا، یعنی یہ کوئی تاثر دیا کہ وہاں پر کارگل کی جنگ میں
جہاں ہمارے 2 نشان حیدر ہیں ہاشمی صاحب، کارگل کی جنگ میں ہمارے 2 نشان حیدر ہیں، اور وہاں پر اس طرح سے انہوں نے تاثر دیا کہ پاک فوج کا کوئی وہ ایڈونچر تھا تو میں کوئی راز کھول دوں گا. تو عمران خان صاحب تو فوج کو اس وقت بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہاشمی صاحب کہ اس وقت یہ جو ایک 5th جنریشن وار کی ایک اصطلاح استعمال کی گئی تھی سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور کی جانب سے، تو اس وقت تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو چونکہ عوامی حمایت بہت میسو اس وقت بھی تھی، اور اب تو اس کا والیوم بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، تو یہ ساری حمایت فوج کے ساتھ کھڑی تھی. وہ 5th جنریشن وار ہم خود دیکھتے تھے، حالانکہ نون لیگ والے ان کو تانے بھی دیتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ آپ تو 5th جنریشن وار کے سپاہی بن گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کرتے تھے جنرل بابر افتخار یا اس سے پہلے جنرل آصف غفور، اور نیچے اس ٹویٹس کے نیچے پاک فوج زندہ باد اور انڈیا، اور پھر جو انڈیا کے ساتھ ہمارے جنگی ایڈونچر ہوئے جس میں انڈیا کو مختلف موضوع پر ہم نے شکست بھی دی، تو اس حوالے سے سارے ٹویٹس بڑے پرجوش قسم کے ٹویٹس ہوتے تھے. تو یہ حالات تھے جب پوری عوامی قوت جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھی وہ فوج کے ساتھ کھڑی تھی. تو یہ حالات کیسے تبدیل ہوئے ہیں، اس بات کو سوچنا، اس بات کو جاننا، حقائق تک پہنچنا، حقائق کا ادراک کرنا بڑا ضروری ہے. تو عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی ایگریشن نہیں ہوا. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، یعنی جی ایچ کیو کے اندر جو احتجاج ہوا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگائی گئی، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس کی تحقیقات تو ہوں، پتہ تو چلے کہ یہ کیسے ہوا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی اگر یک طرفہ فیصلہ کر لیا جائے گا خواجہ آصف کی جانب سے یا شہباز شریف کی جانب سے، جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ تو عمران خان صاحب کے خلاف بولیں گے. اگر وہ یک طرفہ فیصلہ کر لیں کہ یہ عمران خان صاحب کے حکم پر ہوا، تحریک انصاف کی قیادت کے حکم پر ہوا، تو اس کو تو کوئی قبولیت نہیں ملے گی. تو آسان حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ ثابت کریں سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر 7-8 جج صاحبان، اپنی مرضی کے جج صاحبان اس کے اندر بٹھا دیں، 3-4 اپنی مرضی کے جج صاحبان بٹھا دیں جو اس وقت آپ کے کیمپ میں ہیں. لیکن ایک جوڈیشل انکوائری ہو، یہ پتا چلے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، کیوں سیکیورٹی اس وقت جی ایچ کیو پر یا کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر نہیں تھی، اور لوگ اندر کیسے گھسے. کیونکہ بطور صحافی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو جی ایچ کیو اسلام آباد سے 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر کئی مرتبہ ہم وہاں پہ بریفنگز کے لیے گئے ہیں بطور صحافی. آئی ایس پی آر میں لاتعداد میں نے بریفنگ بطور صحافی اٹینڈ کی ہیں. وہاں تو ہاشمی صاحب کو پرندہ پر نہیں مار سکتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا. کوئی مشکوک موٹر سائیکل، کوئی مشکوک گاڑی 3-4 کلومیٹر بھی دور کھڑی ہو تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. وہاں پہ اتنے مظاہرین گیٹ توڑ کے، گیٹ پھلانگ کے اندر داخل ہو گئے. اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے، چاہے وہ انٹرنل انکوائری ہو، کسی لیول کے اوپر ہو، لیکن شفاف انکوائری ہو اور اس کو عوامی قبولیت حاصل ہو. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ میں ملوث جو عناصر ہیں ان کے اوپر آپ کارروائی بھی کریں، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ شروع کریں. اب ہاشمی صاحب جو پاسٹ ہوتا ہے، وہ جو ایک محاورہ ہے کہ گڑے مردے آپ نہیں اکھاڑ سکتے، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. اب ڈائیلاگ شروع کریں. اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں یہ جو انتشار ہے، یہ انتشار کی کیفیت ختم کریں. کیونکہ اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے یہ 14, 15, 20, 25, 50 لیڈر توڑ کے عمران خان صاحب کی عوامی حمایت ختم ہو جائے، تو پھر تو آپ کہیں کہ اب ہم کیوں ڈائیلاگ کریں. لیکن جب آپ کو پتہ ہے فوج کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں، اسی طرح شہباز شریف کی اپنی ٹیم کے سرویز، انٹرنل سرویز نون لیگ بھی کرواتی رہتی ہے، کہ یہ تمام لوگ اگر تحریک انصاف سے الگ بھی کر دیے جائیں تو عمران خان صاحب کی عوامی حمایت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی. تو جب پتہ ہے کہ عوام کے سب سے مقبول لیڈر عوام میں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں، تو پھر مذاکرات کیوں نہیں کیے جاتے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ملک کے اندر انتشار جو ہے وہ اسی طرح پھیلے، غلط فہمیاں پھیلیں، نفرت کے بیج اسی طرح بوئے جاتے رہیں؟ جن کا آپ نے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کرنا ہے، وہ لوگ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، وہ ملٹری کورٹ کے اندر آپ ٹرائل کریں. لیکن اتنے بڑے لیڈر کو اگر آپ مصنوعی طریقے سے مائنس کریں گے تو ہاشمی صاحب اس کے نتائج آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے نتائج نہ آئیں. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ کارپیٹ کے نیچے کتنا گن چھپایا جا سکتا ہے، نہیں چھپایا جا سکتا. تو اس لیے بہتر صورتحال تو یہی ہے کہ اس وقت گرینڈ ڈائیلاگ شروع کیا جائے.
عمران خان صاحب بھی اس کے اندر بیٹھے ہیں، خود عمران خان صاحب کو بیٹھنا پڑے خود بیٹھیں. اس سے پہلے انہوں نے کمیٹی بنائی، خود ان کو شہباز شریف کے ساتھ، اسی طرح فوج کے نمائندوں کے ساتھ جہاں بھی بیٹھنا پڑے اس گرینڈ ڈائلاگ کے اندر سارے سٹیک ہولڈر شامل ہوں. اکتوبر کے الیکشن کے متعلق ایس او پیز بنا لیے جائیں، کس طرح سے صاف شفاف الیکشن ہوگا، اور یہ جو یک طرفہ کریک ڈاؤن ہے یہ ختم کیا جائے. جو لوگ قصوروار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو بے قصور ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. اور یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو پی ٹی آئی سے الگ کرنا، یہ بھی ختم کر دیا جائے. لیکن چلیں اگر یہ سلسلہ بھی چلانا ہے یہ بھی چلائیں، لیکن اکتوبر کے اندر الیکشن کرائیں. اچھا راجہ صاحب، یہ ایک جو اعلان کیا گیا، لکھا ہے پاکستان کے میڈیا نے دو ٹوک اعلان رانا ثناء اللہ کا کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ تنصیبات کو نشانہ بنانے کا، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ایک پروگرام بنایا، اس پر عمل کروایا. میری سمجھ کے مطابق یہ بالکل ملٹری کورٹ کا کیس بنتا ہے. عمران خان ہی سارے جلاؤ گھراؤ کے ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ گرفتاری سے پہلے سب کچھ طے کر گئے. یہ توجیہ بنتی ہی نہیں کہ عمران خان تو جیل میں تھے. ساری منصوبہ بندی اور تیاری عمران خان کی گرفتاری سے پہلے کی تھی، اور اس سب کے آرکیٹیکٹ عمران خان ہیں، اور اس چیز کے ثبوت بھی موجود ہیں. اور اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی خارج امکان نہیں ہے. راج صاحب، یہ تو ایک نئی روایت پڑ جائے گی. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عدالتیں پاکستان کی سول تھی، بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. کیا فیصلہ آیا آپ کے سامنے ہے. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے لیے یہ جو اعلان، دو ٹوک اعلان جو لکھا ہے میڈیا نے، پاکستان کے میڈیا نے کیا گیا، یہ اتنا آسان ہوگا راج صاحب، یا یہی اس مسئلے کا حل اس وقت پی ڈی ایم کا ٹولہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے خان صاحب کو ان حالات میں چھوڑ دیا تو شاید ایک موقع فراہم کرنا ہوگا، اور یہ اب ہم سیاسی غلطی نہیں کریں گے، اور یہ واحد موقع ہے جب ہوائیں ہماری مرضی سے چلتی ہیں، تو لہٰذا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مکمل طور پر عمران خان صاحب کو سیاست سے مائنس کیا جائے. دیکھیں عاشور صاحب، دو خبریں، ایک آگے چل کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایک جنرل کے متعلق خبر بھی شیئر کرتے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ. لیکن پہلے یہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، اور یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا. عمران خان صاحب نے رانا ثناء اللہ کو فون کیا تھا کہ مجھے رینجرز کے ذریعے گرفتار کروانا. یہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہو سکتی تھی، یعنی یہ کس کی حکمت عملی ہو سکتی تھی؟ پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کس کی حکمت عملی ہو سکتی تھی کہ اسلام آباد پولیس، ہاشمی صاحب، اسلام آباد پولیس کا ایک بہت بڑا حجم ہے. یعنی یہ اسلام آباد پولیس کوئی چھوٹا محکمہ نہیں ہے، ٹرینڈ اہلکار ہیں. عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب گئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی زیادہ کارکن موجود نہیں تھے. شروع میں عمران خان صاحب لے کے جاتے تھے کارکن، لیکن اس کے بعد جو ایک سیکیورٹی کی سچویشن بنی اور عدالتوں کے ریمارکس آئے تو عمران خان صاحب نے عدالتوں میں کارکن وہ لے کے نہیں جاتے تھے. کوئی کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ درجن، 2 درجن، 3 درجن اس کے بعد کارکن جو ہیں وہ آتے تھے. عمران خان صاحب کو تو بہت آسانی کے ذریعے، بہت آسانی کے ساتھ پولیس کے ذریعے گرفتار کیا جا سکتا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کا پلان تھا کہ مجھے رینجرز کے ذریعے گرفتار کرواؤ، یا یہ پلان رانا ثناء اللہ کا؟ یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت عمران خان صاحب کو رینجرز کے ذریعے گرفتار کروایا گیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں سے فوٹیجز سامنے آئیں. اب رینجرز چونکہ فوج کا ذیلی حصہ ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی. یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی نے جان بوجھ کر رینجرز کو استعمال کیا. اس سے پہلے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ روکنے کے لیے بھی رینجرز کو انہوں نے استعمال کیا تھا. تو یہ وہاں سے حالات خراب ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، آپ ان صحافیوں سے چیک کر لیں جو وہاں پہ موجود تھے، کہ جب عمران خان صاحب کو یہ پتا چلا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا ہے، تو اس وقت ان کی باڈی لینگویج کیا تھی اور ان کے ایکسپریشن کیا تھے. خان صاحب کو پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں جا کے پتا چلا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں یہ ہوا ہے. اچھا، اگر عمران خان صاحب نے یہ ہدایات دی تھی، ایک لمحے کے لیے تصور کریں تو عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے اگر یہ ہدایات دی تھی کہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے حملہ کرنا ہے، جی ایچ یو کے اندر جا کے حملہ کرنا ہے،
تو عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ بس یہ آدھا پونا گھنٹہ جا کے آپ نے احتجاج کرنا ہے؟ عمران خان صاحب کو نہیں پتا پاکستان کے اندر 27 سال سیاست کرتے ہوئے، فوج کے بہت قریب رہ کر انہوں نے، جب وہ حکومت میں تھے اور 2-3 سال جو فوج اور عمران خان صاحب ایک پیج پر رہے تھے، تو ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف اگر آپ احتجاج کریں گے 1-2 گھنٹے کے لیے ان کی ملٹری انسٹالیشن کے اندر جا کر، تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ یا تو یہ ہونا کہ عمران خان صاحب نے کوئی فوج کے اندر اس طرح کا آل آؤٹ احتجاج کروانا ہو کہ جس کے نتائج خدا نخواستہ کوئی فوج کے اندر کوئی شورش کے حوالے سے نکلیں، اس طرح کا کوئی عمران خان صاحب نے احتجاج کروانا ہوتا تو عمران خان صاحب کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ احتجاج کریں، پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکل لے کے آ جائیں، اپنے لیے بھی مشکل لے کے آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے نیب کی تحویل سے کالز کی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب حملہ آوروں سے رابطے میں تھے، مراد سعید کے ساتھ رابطے میں تھے، تو اگر وہ کالز کی ہیں نیب کی تحویل میں تو اس کال کا ڈیٹا لے کے آ جائیں، وہ کال ریکارڈ لے کے آ جائیں۔ پی ٹی آئی کے پاس تو سارا ریکارڈ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی تو زوم کی میٹنگز بھی انہوں نے لیک کی ہیں، عمران خان صاحب کی آڈیوز لیک کی ہیں، تو وہ آڈیوز لے کے آ جائیں کہ عمران خان صاحب ہدایات دے رہے تھے کہ آپ نے جی ایچ کیو کے اوپر احتجاج کرنا ہے یا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر احتجاج کرنا ہے۔ آبویسلی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب رینجرز نے مجھے گرفتار کیا تو لوگوں نے یہ جو فوجی عمارتیں ہیں ان کے باہر احتجاج کرنا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ فوج کی عمارتوں کے اندر گھس کر فوج کو چھوڑ دیں، آپ کسی عام شہری کی املاک کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پرامن احتجاج تو آپ کر سکتے ہیں، عام شہری کی املاک، عام شہری کے گھر پر حملہ یا کسی سرکاری املاک کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ بڑی بھونڈی دلیل ہے۔ دوسرا یہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کا مقدمہ چلے گا، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ فوج کا کندھا استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو کرش کرنے کے لیے۔ سیاسی فائدہ انہوں نے اٹھانا ہے۔ ملٹری کورٹ کا جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو عوام کے ذہنوں میں کیا تاثر ابھرتا ہے کہ فوج عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ کہہ رانا ثناء اللہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر تو نہیں کہہ رہے، فوج کا نام ڈی جی آئی ایس پی آر تو نہیں لے رہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالت میں کیا جائے گا، لیکن رانا ثناء اللہ یہ اسٹیٹمنٹ، شہباز شریف یہ اسٹیٹمنٹ فوج کے اعماء کے اوپر دے رہے ہیں، کیونکہ فوج کے کمانڈنگ آفیسر جو ہیں وہ اصل میں یہ تحویل مانگ رہے ہیں نا ان لوگوں کی جو احتجاج میں ملوث تھے جی ایچ کیو پر انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، وہ فوج کی تحویل جو مانگ رہے ہیں وہ کمانڈنگ آفیسر مانگ رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کا کیا کام ہے یہ کہنا کہ ملٹری کورٹ میں چلے گا؟ پہلے کیا نواز شریف کے خلاف ملٹری کورٹ میں چل گیا مقدمہ جنہوں نے فوج کے خلاف بدترین سازش کی تھی؟ تو ہاشمی صاحب یہ اصل میں ایک گریٹر پلاٹ ہے۔ ایک تو ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ قانونی بنیاد پر چل نہیں سکتا، اور اگر ملٹری کورٹ میں چلے گا تو اس سے فوج کو نقصان ہوگا، آبویسلی عمران خان صاحب کو بھی نقصان ہوگا، پی ڈی ایم اس میں سے سیاسی فائدہ اٹھائے گی، لیکن یہ ریاست، عوام اور فوج اور عمران خان صاحب، یہ ان سب کو نقصان ہوگا۔ ریاست، عوام اور فوج ہار جائے گی۔ یہ پی ڈی ایم تو اس کے اندر سے سیاسی فائدہ اٹھائے گی۔ اس لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے فوج کا کندھا استعمال کرنے کا تاثر دیتے ہیں، اس سلسلے کے اوپر کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگانا پڑے گا، فل سٹاپ لگانا چاہیے۔ اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ٹرائل ہونا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو احتجاج ہے اس کے کوئی مقدمات چلانے ہیں، تو پہلے آپ جو آپ کی سول عدالتیں ہیں یہاں پہ اس کیس کو پروو کریں، آزادانہ تحقیقات تو کروائیں۔ رانا ثناء اللہ خود ہی جج بن کر اگر فیصلے دیں گے تو اس فیصلے کو کون مانے گا؟ اچھا راج صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی خان صاحب کی گواہی کے لیے سامنے آ گئے ہیں، اور جو بات سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے حوالے سے انہوں نے کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، الیکشن چوری ہوں گے تو پھر بوجھ پڑے گا۔ سب ذمہ داری سے کام کریں تو ملک کی مسائل حل ہو سکیں گے۔ مشورہ دینا چیف جسٹس کا کام نہیں ہے۔ جھوٹے مقدمے عدالتوں میں ہیں۔ نیب کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کون سے اختیارات کا غلط استعمال کیا، ہماری زندگی مفلوج بنائی گئی، اور پھر یہ چیئرمین نیب کی ذمہ داری ہے کہ جھوٹے کیسز بنانے پر تحقیقات کریں۔ آج بھی کہتا ہوں کہ کیمروں کے سامنے ہمارا جو ٹرائل دوبارہ کیا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔
لیکن رائے صاحب یہ جو بات کہی کہ کوئی سیاسی جماعت کسی کے کہنے پر ختم نہیں ہو جاتی، یہ ایک وقتی ابالا ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، جماعتیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں۔ ایک میں اس کے اندر کی خبر جو اندرونی کہانی ہے وہ بھی شیئر کر دوں۔ ایک تو میں نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کو یہ عبرت کا نشان بنا دے گی شریف خاندان اور مریم نواز، جیسے ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ یہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے چونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب ایک ایسے ناقابل تسخیر چیلنج کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے، تو مریم نواز نے اس وقت شاہد خاقان عباسی کو کچھ مفاہمت کے پیغامات بھیجے تھے، لیکن اندر سے شریف خاندان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے سیاسی حلقوں میں کہ یہ اونٹ جتنا کینہ رکھتے ہیں، سیاسی کینہ یہ اونٹ جتنا رکھتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ جرت کی تھی کہ جب مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنایا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر تحفظات ظاہر کیے تھے۔ اس وقت چونکہ مریم نواز کو اندازہ نہیں تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کس طریقے سے عمران خان صاحب کی پارٹی کو کرچ کر دیا جائے گا اور نون لیگ کے لیے میدان صاف کیا جائے گا، تو اس وقت تو انہوں نے مفاہمتی پیغامات بھیجے، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ اب جس وقت سے عمران خان صاحب کے خلاف کریک ڈاؤن، عمران خان صاحب کی گرفتاری، عمران خان صاحب کی پارٹی کو کالعدم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے شاہد خاقان عباسی کو عملی طور پر انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کو مکمل طور پر کھڈے لائن لگا دیا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اب ہمارے لیے حالات آسان ہو گئے ہیں کہ تم نے مریم نواز کے متعلق تحفظات کیوں ظاہر کیے تھے۔ خورشید شاہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مرتبہ میں نے ان کا انٹرویو کیا، کئی مرتبہ کیا، لیکن ایک انٹرویو میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ جب مشکل میں ہو تو آپ کے پیر پڑ جاتی ہے، جب ان کی مشکل ختم ہو تو یہ آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلے یہ شاہد خاقان عباسی کے پیر پڑے ہوئے تھے، اب ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی الفاظ بولے ہیں کہ نیب کو ختم کریں، نیب ختم کیے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں، لوگوں کو معاشی ریلیف نہیں دیں گے تو ملک آگے نہیں چل سکتا۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ اور عدلیہ اپنے دائرہ کار میں کام کریں، اور انہوں نے کہا کہ صرف سیاست دانوں کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر آ رہے ہیں اور جھوٹے کیسز آ رہے ہیں۔ یہ ان کو کیمروں کے سامنے آ کر یہ سب کچھ کیوں کہنا پڑا؟ اس کے اندر جو کہانی ہے یہ اگلے پروگرام میں شیئر کروں گا، اندرونی کہانی۔ لیکن اس وقت نون لیگ، آپ یہ کہہ لیں کہ شاہد خاقان عباسی کو کھڈے لائن لگانے کے بعد مفتاح اسماعیل کے اس بیان کو اس سے جوڑ کر پڑھ لیں جس میں انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی اگر کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے تو میں بھی اسی پارٹی کے اندر چلا جاؤں گا۔ تو ہاشمی صاحب، اس وقت سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کس مصنوعی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ مصنوعی طریقے پہلے بھی ناکام ہو گئے۔ آصف علی زرداری نے جب تک پیپلز پارٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے اندرون سندھ کی پارٹی نہیں بنایا تو پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق کے دور میں جس بربریت کا سامنا تھا، کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں ختم ہوئی۔ اسی طرح نون لیگ کے جو لیڈر چھوڑ کر الگ ہوئے یا پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ ختم ہوئی، تو نون لیگ اپنی موروثی سیاست کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے تو ختم ہوئی، لیکن ملٹری کا جو ایک ہمیشہ رہتا ہے کہ کبھی ایک جماعت کے ساتھ کبھی دوسری جماعت کے ساتھ، اس کی وجہ سے نون لیگ کے جن رہنماؤں نے نواز شریف سے اپنی رائے جدا کی، ان کی ساکھ تو کچھ بھی نہیں رہی۔ تو اپنی پارٹی سے ہٹ کر، اپنے نظریے سے ہٹ کر جب آپ اس طرح کے جبر کے ماحول میں الگ ہو جاتے ہیں تو پھر عوامی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی۔ اور عمران خان صاحب تو بھٹو صاحب سے، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، اور اسی طرح موجودہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا۔ ان سب سے عمران خان صاحب کئی گنا زیادہ مقبول ہیں، پاکستان کی واحد بائنڈنگ فورس ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اس طریقے سے نہ تو مائنس کیا جا سکتا ہے، نہ خدا نہ خواستہ ان کی جان لینے سے کوئی پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آزمودہ نسخہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا کرائسس ہو تو اس کے نتیجے میں الیکشن کرائیں۔ الیکشن قوموں کو نئی زندگی دیتا ہے۔ یہ واحد پاکستان ملک ہے جہاں کرائسس ہے اور الیکشن نہ کرا کے اس کرائسس کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔
بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے